बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजाज़ मीर यूट्यूब चैनल और मैं हूं एजाज़ मीर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ चुका है और ये वो महीना होता है जिसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा पूरा साल यानी साल के 11 महीने इस बाबरकत और फ़जीलतों भरे महीने का इंतज़ार करते हैं। और फिर वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये रमज़ान का मुबारक महीना देखना और इबादत करना नसीब होता है और ये सआदत मिलती है। आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ बात करूं रमज़ान के हवाले से, इस्लामी हवाले से, ईद के चाँद के हवाले से और दीगर ऐसे मसाइल के हवाले से, ताकि हमारे नाज़रीन के इल्म में इजाफ़ा हो सके। इसके लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी आज एक ऐसे नौजवान स्कॉलर को जो शोबे के एतबार से टीचर हैं, पढ़ाते हैं, उस्ताद हैं और माशियात का उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अकाउंटेंट भी हैं और नौजवान स्कॉलर हैं जनाब मोहम्मद इमरान यूसुफज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान यूसुफज़ई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम व्यूअर्स को भी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जैसा कि रमज़ान का महीना आता है या ईद आती है तो हमेशा दो रोज़े यानी कि एक दिन कबल और एक दिन बाद रोज़े का आगाज़ होता है, या कोई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद पहले कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में ईद करते हैं। तो इसी तरह अक्सर देखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ा एक दिन पहले रखा गया और बाकी दीगर मुल्क के हिस्सों में रोज़ा एक दिन बाद रखा गया। इस तरह फिर ईद के चाँद के हवाले से भी ये मसले आते हैं, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बुनियादी तौर पर ये जो इशू है इसका ताल्लुक फ़िक़्ह से नहीं है, यानी ये इस्लामिक लॉ की डिस्प्यूट नहीं है, ये स्टेट की क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस का डिस्प्यूट है। आखिर क्या वजह है कि इतना पूरा बड़ा सूबे के इतने सारे लोग एक आलिम के कहने पर अलग करते हैं? क्या वजह है? क्या इसकी वजह यह है कि वो फ़िक़्ह के लिहाज से उनकी अलग राय है और बाकी पाकिस्तान किसी और इमाम या स्कॉलर या किसी और ओपिनियन पे चलता है? हमें मालूम है कि ऐसा नहीं है। जो उधर बैठे हैं वो भी इसी तरह के राय रखते हैं और जो यहाँ बैठे हैं वो भी ये राय रखते हैं। तो ये डिस्प्यूट तो बुनियादी तौर पर स्टेट की क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, जो एतमाद का फुकदान है यहाँ के लोगों को इस मामले में स्टेट के लेवल पे। और इस तरह के मामला सियासी होते हैं। ये मामला असल में मजहबी मामला नहीं है, ये जो डिवीजन का मामला है। ऑफ कोर्स रोयत देखना एक मजहबी मामला है और तमाम मामला मजहबी मामला हैं, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है इसकी वजह सियासी है। रियासत के पास इस तरह के मसाइल हल करने का रास्ता सियासी होता है और रियासत चाहे तो इन मसलों को हल कर सकती है। मैं अपने ज़ाती तौर पे समझता हूँ, काफ़ी वक्त से मैं इस मामले में एंगेज भी हूँ, मैं उलमा से राब्ते में भी होता हूँ और उनसे डिस्कशन भी मेरी है। और इसके अलावा आप जानते हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो जो इनसे बड़े क्लोजली कनेक्टेड हैं, वाक़यात को ओवर पास्ट 20-25 ईयर्स वो देखते रहे हैं, वो जानते हैं कि इसको सिस्टमेटिकली इशू क्रिएट किया गया था। कई दफ़ा ऐसे हुआ कि शहादतें कबूल नहीं की गई, इजलास बंद किए गए, अर्ली ऐलान किए गए और अब अगर कोई जेन्युइन भी कर रहा हो, जेन्युइन भी हो तो वो एतमाद टूट चुका हुआ है। एतमाद को दुरुस्त करना रियासत का काम होता है, लेकिन लोग आवाम हैं, नाराज़ हो जाते हैं, किसी मामले पे खफा भी हो जाते हैं, किसी मामले पे उनका कोई और एतराज़ भी हो सकता है। रियासत को ऑन बोर्ड लेना होता है, रियासत को थोड़ा सा दिल खुला करना होता है। मैं देखें ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सियासी है, क्योंकि इस्लाम के रूल से ना दो ओपिनियंस हैं और दोनों ओपिनियन में ये ओपिनियन नहीं है जो यहाँ पे चल रहा है। एक ये है कि तमाम उम्मत का एक रोज़ा और एक ईद होगी और बहुत थोड़े से उलमा हैं, इसमें इमाम शाफी की राय शामिल है या इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की राय शामिल है, जो समझते हैं कि हर इलाके का अपना अपना होगा, मुल्क का नहीं, इलाके का अपना अपना चांद रोयत होगी। तो ना ये वो मामला है जब हम पूरी दुनिया से अलग अपने करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक सीरीज में तमाम लोग इकट्ठा करते हैं, हम कर रहे हैं तो हम मुल्क की सतह पर कर रहे हैं, तो ये भी वो राय नहीं है और ना ही हम दुनिया के साथ कर रहे हैं। तो असल में ये मसला जो यहाँ पे डिस्प्यूट है वो तो सियासी है और सियासी मसले सियासी तरीके से हल होते हैं। ये ना डंडे से हल होते हैं, ना आप लोगों से ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना ही इस तकसीम को आप चलता रहने दे सकते हैं, दोनों को लेकर नहीं चल सकते। तो मैं मेरा आर्गूमेंट ये है कि दिस इज़ ए पॉलिटिकल डिस्प्यूट और इस पॉलिटिकल डिस्प्यूट को पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान यूसुफज़ई साहब। आपसे मैं अगला सवाल जो करना चाहता हूँ और यकीनन हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, रमज़ान की फ़जीलत पे अगर आप रोशनी डालें ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके। रमज़ान दो लिहाज से बड़ी फजीलत रखता है। एक तो
اپنے اجر کے لحاظ سے، اللہ کی رحمتوں کے لحاظ سے، جو اس کے اندر اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، مثال کے طور پہ اس رمضان کے اندر عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. اس رمضان میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، تو اگر جو ہم میں وہ جو شیاطین ہمارے ذہنوں میں پہلے وسوسے ڈال کے ہمارے کنسیپٹ بگاڑ چکے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہم غلط کام کر سکتے ہیں رمضان میں، لیکن وہ نیا وسوسہ اور دل میں نئی خواہشیں نہیں جگا سکتے. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار ٹیوننگ، ہماری سروس کرنے کا ٹائم ہے، جس میں ہم نیا اٹیک نہیں آ رہا اور پرانے اٹیک کے اثرات ظاہر کرنے کا موقع ہوتا ہے. اس رمضان میں جو نوافل ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، فرض جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے. اس رمضان میں لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں، اس کی راتیں جو ہیں، جو آخری 10 راتیں ہیں، وہ سب سے افضل راتیں ہیں. دن اگرچہ ذوالحجہ کے جو دن ہیں وہ 10 دن وہ زیادہ افضل ہوتے ہیں، لیکن راتیں رمضان کی جو آخری 10 ہیں وہ فضیلت رکھتی ہیں. اور ہم جو 3 عشرے ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں، اور جو ہمارے جو ناظرین ہوں گے ان میں سے اکثر اس کے بارے میں ریگولر سنتے بھی رہتے ہیں. پھر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے بعض اوقات لوگ ایک ٹانٹ سی کرتے ہیں کہ جی رمضان مسلم لوگ بن جاتے ہیں. چلیے یہ بھی اچھی بات ہے، جتنا وہ آ رہے ہیں اس کے بعد آگے کنٹینیو کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے. تو ایک تو اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ اجر و فضائل اور دوزخ سے رہائی اور مغفرت کا مہینہ، اور جو فضائل ہیں اور اعمال کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایکسپوننشیل گروتھ ہمیں دیتا ہے اور برکات نازل کرتا ہے. 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. 70 گنا. اور اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس مہینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے زکوٰۃ کو 70 گنا اجر میں کنورٹ کر دیں. اس مہینے میں تمام لوگ عبادت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو شاید ہم یہ پورا پروگرام یوز پہ کر سکتے ہیں اگر ہم کی فضائل گنوانا شروع کر دیں. لیکن ایک اسپیکٹ جو کہ مسلم ورلڈ میں زیادہ ویل نون نہیں ہے، اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ اس مہینے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ نون ہے کہ اس مہینے قرآن پاک نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، شریعت اللہ کے نبی کو ودیت دی گئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. لیکن اس کا جو یہ ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے وہ مسنگ ہے. ہسٹوریکل کنٹیکسٹ یہ ہے کہ سوائے چند ایک انگلیوں پہ گننے والے پیغمبروں کے بغیر سارے کے سارے پیغمبر بنی اسرائیل سے آئے تھے. جو کس کی اولاد تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا والد کہا جاتا ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور تمام پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں. اس سے چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر برکتیں نازل کی. سورہ بقرہ شروع کریں تو اس کے اندر بار بار بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے کیا کیا انعامات دیے، من و سلوہ اتارا. ایک وقت میں 300 پیغمبر ان کے پاس موجود ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ وہ ایک دن میں 300 پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، اور آپس میں ایسے بیٹھ کے چیٹس کرتے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان پر اپنا احسان کا سلسلہ جاری رکھا، ان کو وارن کیا، ان کو مختلف طریقوں سے آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ واپس آئیں. اتنے نبی کے 1.25 لاکھ انبیاء انہی کے پاس آئے. اور آخر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اپنے آپ کو برگزیدہ اور اپنے آپ کو اللہ کا فیوریٹ سمجھتے تھے، جو کہ آج یہود ہیں یا عیسائی ہیں، ان سے چین کر وہ اعزاز، وہ انعام، وہ اکرام چین کر اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں کسی کو نبوت نہیں ملی، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت رمضان المبارک میں عطا ہوئی. اور یہ ایک انڈیکیشن تھا کہ یور ایرا ہیز گون. یہ جو بیت المقدس ہے، جو کہ 1.25 لاکھ انبیاء کا مسکن ہے، جس کی ایک انچ کے اوپر مسلمانوں کا خون بہا ہے، اب یہ اس لیے ان کا نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس پیغمبر آتے رہے ہیں. یہ ان کا ہے جو ان انبیاء کی میراث لے کر چل رہے ہیں. یہ ان کا ہے جو اس انبیاء کا میسج آگے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. اس لیے یہود و نصارہ سے یہ برداشت نہیں ہے. وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی وہ فضیلت و مرتبہ ختم ہو گیا. آج ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کی طرح ان راستے پہ نہ چلانا جن پر تم نے اپنا غضب کیا، یہود، ولا الضالین، اور ان کی طرح بھی نہیں جن کو تم نے گمراہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو تھے، جنہوں نے ان کو اپنا نبی، اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو ہم آج ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ان پر غضب ہوا ہے، وہ اس برگزیدہ طبقے سے نکل گئے. اور اس مہینے میں یہ مسلمان امت، یہ امت الوسطی بن گئی ہے، یہ شہدائے علی الناس بن گئی ہے. ان کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا گیا ہے. کاش ہم اس کو سمجھیں کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ امر کیا ہے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے.
جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، وہ ہمیں آج بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، حالانکہ یہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، what is right and what is wrong، معروف اور منکر، یہ اللہ نے ہمیں درجہ دیا ہے اور ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم یہ لے کر چلیں۔ تو اس رمضان کی جو ایک ہائی کوالٹی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے جو اب تک بنی اسرائیل کے پاس چلا رہا تھا۔ یہ وہ کنٹیکسٹ ہے جو جنرلی ویل نون اتنا زیادہ نہیں ہے۔ عمران یوسف زئی صاحب، ایک اور سوال ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ چاند کے حوالے سے یہ جو اکثر اسکالرز میں اور علماء میں ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کیا یہ شرعی اختلاف رائے ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے۔ اگر آپ کی مراد اس سے یہ جو چاند اور عید اور اس کے اوپر اختلاف سے ہے، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جب ہسٹوریکلی کلاسیکل اسکالر جو پرانے ہمارے سارے فقہا رہے، اور میں کسی ایک فرقہ یا کسی ایک مسئلہ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پورے اوورال جو ہمارے پاس ایک میراث ہے تم پچھلے اسکالرز کی جنہوں نے قرآن و حدیث سے احکامات ایکسٹریکٹ کیے، ہمیں ایک وائڈ اسپیکٹرم پہ کنسنسس نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں، اختلاف مطلع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اٹ مینز آپ کا چاند اور میرا چاند الگ نہیں ہے، آپ کا چاند میرا چاند الگ نہیں ہے، یہاں نظر آیا تو وہ ان کے لیے حجت ہے، وہاں نظر آیا تو یہ ان کے لیے حجت ہے، اور اس کے دلائل اتنے ایکسپلسٹ قرآن اور حدیث میں ہیں کہ اس پہ جہاں پہ دیکھیں فقہا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ان ڈیپتھ لیگل لینگویج کے طور پہ دیکھیں، اگر اختلاف ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں، اپنی دلیل رکھتے ہیں، کوئی اپنے آپ سے تو نہیں کہے گا۔ ہم مسلمان امت کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بعض اوقات کچھ چیزوں میں ایسے ورڈز ہو جاتے ہیں جس کے دو معنی نکلتے ہیں، تو کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا وائڈ کلیئر اور ایکسپلسٹ وہ ہیں، اس کے دیکھے جانے پر تم روزہ رکھو اور اس کے دیکھے جانے پر روزہ توڑو، یعنی عید کرو، قرآن کی آیات ہیں، اور لفظ بھی جمع کا صیغہ ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جس میں مدینہ میں ایک بدو آیا جس نے کہا ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا، آپ نے کہا روزہ توڑ دو، دن کے وقت پتہ چلا اور آپ نے کہا روزہ توڑ دو، یہ نہیں کہا تم کہاں سے آئے ہو، صرف یہ سوال پوچھا تم کلمہ پڑھتے ہو، آپ نے کہا مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ رمضان کے موضوع پر ایسا ہوا ہے اور عید کے موقع پر بھی ایسا ہوا ہے۔ اس لیے حنفی ویو، شافعی میں سے کچھ کا، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ تمام اسکالرز کا جو پرانے زیادہ فیمس رہے ہیں، ان کا اس پہ کنسنسس ہے کہ سب کا ایک ہوگا، رمضان اور عید جو ہے وہ ایک دن پہ ہوگی۔ اچھا، یہ چیز تھرو آؤٹ دا ہسٹری چلی بھی ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ کبھی آتا رہا کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو روزہ انہوں نے چاند دیکھ لیا تھا، روزہ تھا، ہم نہیں رکھ سکے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی میں تو اب نہیں رکھ سکتا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہاں، اس کا مطلب ہے ہم سے ایک قضا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں اطلاع نہیں پہنچی، مسلمانوں کو نظر آ گیا تھا، ہمیں لیٹ پہنچا ہے۔ تو پرانے زمانے میں تو یہ مسئلہ پھر بھی رہا ہے کہ انہوں نے قضا رکھ لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی کریں گے۔ آج تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، آج تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آج تو ایک ادھر کی خبر، انڈونیشیا کی خبر سیکنڈز کے اندر ہم تک پہنچ جاتی ہے، موراکو کی خبر سیکنڈز کے اندر ہم ادھر پہنچ جاتی ہے، تو آج یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ تو علماء کے درمیان میں اوریجنلی اس پہ اختلاف نہیں تھا۔ ایک واقعہ ہے جس کا میں ذرا کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کی بنیاد پر کچھ اختلاف رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے، ایون ہندوستان کے اندر جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہیں، ان سب کا بھی مشترکہ فتویٰ، اگر آپ دیوبند کے فتاوی اٹھائیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اگر بریلیوں کے فتاوی اٹھائیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اہل حدیث کے فتاوی اٹھائیں اس میں بھی یہ لکھا ہے، جو آج ہمارے سامنے کچھ اوپینینز ہوتی ہیں ان سب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ کیوں الگ الگ ہو رہا ہے، سوال ہے کیا ہے، اس کے لیے جواز شرعی ڈھونڈا گیا ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے، میں اس کی طرف ابھی آؤں گا۔ جواز شرعی یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا ایک غلام تھا، وہ سیریا سے آیا، مکہ میں، مدینہ میں آیا، اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس دن رکھا ہے، ہم نے تو شام میں تھے، سیریا میں، اور وہاں پہ امیر معاویہ اور وہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم تو، اس نے پھر کہا آپ نے دیکھا ہے، اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا، میں اطلاع دے رہا ہوں لیکن میں نے خود نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا نہیں، ہم اپنا کریں گے، اور ہم نے نبی سے یہ سیکھا ہے۔ یہ ایک ایویڈنس ہے جو کہ آیات اور حدیث سے تو بیک نہیں ہے، لیکن صحابی کا اجتہاد ہے، ان کو اوپینین ہے، نیچرلی انہیں کچھ معلوم ہوگا۔ لیکن ہم اس کے علاوہ تمام آیات اور حدیث دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہے۔ اس ایک اوپینین کی وجہ سے کچھ فقہا جو کہ امام شافعی کے اسکالر تھے شروع میں، انہوں نے یہ کہا، بعد کے جو اسکالر تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، صرف یہ ایک اوپینین ہے، اس کو ہم کہتے، بڑا مشہور ہے، کریب کی حدیث، کریب سے روایت حدیث ہے۔
اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوگا. تو ہم اگر اختلاف رائے کو جائز سمجھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے میری اوپینین سے کوئی کنوینس نہ ہو اور وہ اس اوپینین پہ کنوینس ہو، تو چلے وہ اپنے علاقے کا کرنا چاہے، خود جب تک چاند نہ دیکھے وہ نہ مانے، یہ پاسبل ہے. لیکن آج جو ہو رہا ہے کیا یہ وہ ہے؟ اگر یہ وہ ہوتا تو پشاور کا الگ ہونا چاہیے، لاہور کا الگ ہو، کراچی کا الگ ہو، گوادر کا الگ ہو، گلگت کا الگ ہو، تفتان کا الگ ہو، ایران میں کے اندر مختلف شہروں کا الگ ہو، تو چلے ہم کہیں یہ وہ اوپینین فالو کر رہے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ علماء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فالو کیا. یہ تب ہوا، اس کی دیکھیں اس سے زیادہ آسان کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہم 1971 سے پہلے بنگلہ دیش کی شہادت قبول کرتے تھے، آج نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ علاقے کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے. ہم نے جو انگریزوں نے ہماری باؤنڈریز کھینچی ہوئی ہیں، سر مونٹیمر ڈیورنٹ نے ادھر کھینچی ہے، ریڈ کلف نے ادھر کھینچی ہے، اور جب ملک ٹوٹ گیا تو یہ ادھر باؤنڈری کھینچ گئی. ہم ان باؤنڈریز کو بیس بنا کر امت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. مثلا آج میں یہاں پشاور بیٹھا ہوں، جلال آباد مجھ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، کراچی مجھ سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. میں کراچی کی شہادت مانتا ہوں، اس کی شہادت نہیں مانتا. اگر علاقے کی بات ہے تو وہ میرے قریب ہے. اگر میں ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوں، ادھر 2 انچ کے فاصلے پر نظر آ جائے گا، میں نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ ادھر کے بندے نے دیکھا، ادھر کے بندے نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو کلیئر کٹ پوائنٹ ہے کہ ہم باؤنڈری سے باہر کی شہادت نہیں مان رہے. یہ قوم پرستی ہے. ہندوستان کا ایک چاند اور عید تھی، پھر پاکستان کی ہو گئی، اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو ہماری الگ ہو گئی. ہم یہ فالو کر رہے ہیں. اچھا، اس گلگت میں اور گوادر میں کوئی 1450-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ ان کی مانتے ہیں، یہ ان کی مانتے ہیں، لیکن چند انچ آگے، چند میٹر آگے، چند فٹ آگے اگر بارڈر کراس ہو جائے پھر ہم نہیں مانتے اس کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب سے مسلم ورلڈ نیو کولونیلزم، جب یہ 40 سے 60 کے درمیان میں کوئی 50 کے قریب ملک بنے، انگریزوں نے یہاں سے گئے، فرینچ گئے، رشین گئے، مختلف ملک گئے، اور انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک سٹرکچر اور سسٹم تو چھوڑ دیا، لیکن چہرے ہمارے رکھے تاکہ ہم ایک حد تک اس کو اتنی نفرت نہ کریں، اس کے خلاف لڑیں نہ، ان کو اپنا سمجھیں. تو تب سے یہ ڈویژن شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے اسیران مالٹا مشہور کتاب ہے دیوبند کے عالم کی، وہ کہتے ہیں ہم مکہ میں ہوتے تھے اور ادھر ایک تاریخیں چلتی تھی، مکہ کی اور کلکتہ کی ایک تاریخ ہوا کرتی تھی. انڈونیشیا کے اندر بڑا مشہور تھا کہ اگر وہ ایک جزیرے پر دیکھتے ہیں، اکثر یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ اچھا نظر آتا ہے، ایک جزیرے پر نظر آتا، وہ جزیرے کے کونے پہ آگ لگا دیتے تاکہ دوسرا جزیرہ دیکھ لے، اور وہ ادھر آگ لگاتے، اور ایسے وہ پوری رات تک وہ ٹریول کرتا اور خبر پہنچاتے. کمیونیکیشن مینز ویک تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ انہوں نے دیکھا ہم نے تو نہیں دیکھا، یہ نہیں تھا. ہاں، میں نے جس طرح شروع میں ذکر کیا، یہ ہو سکتا ہے مجھے اطلاع 10 دن تک نہ ملے، تو میں یہ کہوں گا اچھا نظر آ گیا تھا اس ملک میں، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایک روزہ یا قضا ہو گیا. ہم ایسے سمجھیں گے، ہم ایسے نہیں سمجھیں گے. آج تو اکثر ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے جو وقت کا فرق ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یو اے ای میں، گلف میں روزہ ایک وقت میں ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے، سعودی عرب میں بھی ایک دن ہوتا ہے، افغانستان میں بھی ایک دن ہوتا ہے. ہمارا وقت کا ڈفرینس ہے، فرق ہے، تو اس لیے ہمارا روزہ ان کے ساتھ اکٹھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہماری عید بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے بات کیجیے. اور وہ لوگ جو دنیا کے دیگر ممالک میں نوکریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پاکستانی ہیں یا مسلم ہیں، جہاں اکثر بڑا طویل روزہ آ جاتا ہے، ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 21 گھنٹے کا بھی روزہ آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اگر ہم سعودی عرب سے اپنا ڈفرینس دیکھیں تو وہ 2 گھنٹے کا ہے. تقریباً 99% جو مسلمان ہیں ان کا جو پورا ٹائم زون ہے، جو فرام انڈونیشیا ٹو موروکو، یہ پورا مسلم ورلڈ ہے، جس میں ٹھیک ہے مسلمان انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں، مسلمان امریکہ میں بھی رہتے ہیں، جن کا پھر 11 گھنٹے کا فرق ہے. لیکن اگر آپ 99% مسلمان دیکھیں گے تو وہ 7 گھنٹے کے ڈفرینس پہ رہتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کا میکسیمم گیپ +12 اور -12 ہے، اس سے اوپر کوئی گیپ نہیں. پوری دنیا کا، چھوڑ دیں مسلم ورلڈ یا نان مسلم ورلڈ، پوری دنیا میں میکسیمم ڈفرینس یہ ہے. یعنی یہاں پہ صبح ہو گئی تو 12 گھنٹے بعد امریکہ میں وہی تاریخ صبح کی آ جائے گی، وہ کسی اور دن ان کے لیے نہیں ہوگا. فرض کر یہاں نظر آ گیا تو یہاں شام ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ادھر اطلاع بھجوا دی، ان کے لیے وہ 12 گھنٹے بعد وہی شام آئے گی اور وہ اگلے دن شروع کر لیں گے. ڈیٹ تو نہیں چینج ہو رہی نا، صرف وہ 2 گھنٹے بعد آ رہا ہے یا 2 گھنٹے پہلے آ رہا ہے. مثال کے طور پر میں سعودی عرب سے 2 گھنٹے پہلے نماز پڑھتا ہوں، میں سعودی عرب کے اگلے دن تو نماز نہیں پڑھتا، 2 گھنٹے کا فرق ہے. میں یہاں لائیو حج دیکھتا ہوں، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. تو
اب انہوں نے کیا کیا, یہ آرگومنٹ لے کر جہاں 7 گھنٹے کا گیپ ہے انہوں نے 31 گھنٹے کا بنا دیا, کیونکہ وہ اگلے دن 7 گھنٹے بات کر رہا ہے, وہ 24 گھنٹے پلس 7 گھنٹے, وہ چلا گیا 31 گھنٹے پہ. تو دیکھیں 12 گھنٹے سے اوپر گیپ ہے ہی نہیں, تو دن تو نہیں بدلتا. اب ایک بڑا کلاسک ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ پورا مسلم ورلڈ اس وقت 11 ٹائم زون کے اندر پڑا ہوا ہے. اس وقت 11 ٹائم زون ہے جو آدھے گھنٹے کے فرق سے چلتا ہے. روس جو ہے وہ خود اکیلے 11 گھنٹے کے ٹائم زون میں 11 ٹائم زون کے اندر موجود ہے. روس تمام مسلمان ایک عید کرتے ہیں, ایک روزہ کرتے ہیں. تو وہاں نظر آ گیا, کیونکہ ملک ہے کہ نا, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اصل میں ٹائم زون بہانہ ہے. ملک ایک ہے, ادھر نظر آ گیا پورا ملک کر رہا ہے, آدھے گھنٹے وہ ادھر آدھا گھنٹہ آگے ہے, آدھا گھنٹے فردر آگے, آدھا گھنٹہ فردر آگے, اور اس کے ساتھ وہ آدھے گھنٹے کے فرق سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی تو میں نے آدھے گھنٹے بعد پڑھ لی, انہوں نے آدھے گھنٹے بعد پڑھ لی, انہوں نے اگلے دن پڑھی اور انہوں نے اگلے دن پڑھی. یہ تو نہیں ہوا نا. سو یہ آئیڈیا اسپیشلی ایجوکیٹڈ مائنڈ کے ذہن میں بڑا ڈیپ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ نہیں فرق ہے فرق ہے فرق ہے, لیکن اس نے غور نہیں کیا اس پہ کہ یہ فرق تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے. میں کبھی کبھی دوستوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں تو پھر سعودی عرب کے ٹائم پہ نماز پڑھو نا. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو سعودی عرب کی ہے ہی نہیں, میں تو مراکش کا ہو, انڈونیشیا کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو, میں تو کہہ رہا ہوں گلوبل مون سائٹنگ ہوتی ہے. سعودی عرب کی بات میں نہیں کر رہا, میں کسی ملک کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں جہاں ہمیں شہادت مل جائے, ویریفائڈ شہادت کہ چاند نظر آ گیا, میں اسے کرنے کو تیار ہوں اور میں کرتا بھی ہوں. میں سالوں سے ایسے ہی کرتا ہوں اور بے شمار دوستوں کو اس پہ کنوینس کیا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن میں سعودی عرب سے 2 گھنٹے پہلے کرتا ہوں, آپ سعودی عرب کے 2 اگلے دن کیوں کرتے ہیں, یہ مجھے جواب دیں. آپ کو چلیں آپ کے آرگومنٹ کو اگر میں کسی بھی طرح صحیح مان لوں تو آپ کو 1 دن پہلے کرنا چاہیے, اور آپ تو پہلے آتے ہیں, آپ اس کے اگلے دن کیوں کرتے ہیں, کوئی تک نہیں بنتی اس کی. تو یہ جو ٹائم زون کا آرگومنٹ ہے یہ بھی غلط ہے. اور پھر دیکھ لیں اگلا پوائنٹ اس پہ چھوٹا سا, یہ پاکستانی پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں جب امریکہ میں ہوتے ہیں, اس وقت ٹائم زون نظر نہیں آتا, بلکہ ہمارے ہاں جو مسلکی اختلاف کے باعث ایک جو ہے ہمارے ایک گروپ نے کہا ہے کہ ہے, ایک گروپ نے کہا ہے نہیں ہے, تو وہاں جو پٹھان ہوں گے وہ اس کے ساتھ کریں گے, دوسرا اس کے ساتھ کرے گا. سعودی عرب کے ساتھ پوری آدھی دنیا کر رہی ہے, ان کو ٹائم زون نظر نہیں آتا. ہم انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, 3 عیدیں ہو رہی ہوتی ہیں, سعودی ادھر کر رہے ہیں, پاکستان ادھر کر رہے ہیں, انڈیا اور بنگلہ دیش نے کہا ہے ہمیں تو نظر نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے, وہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ امت کو ہم نے ایک تو فزیکلی ڈیوائڈ تو کیا ہی کیا ہوا ہے, اور بس زیادہ سے زیادہ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم کہیں جی چلیں تھوڑا بہت بھائی چارہ ہونا چاہیے, بجائے کہ اس امت کو ایک ہونا چاہیے, ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے, ایک آرمیز ہونی چاہیے. ہم نے وہ جو ایک آدھ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے جس میں ہمیں ایک فیل آف یونٹی ملتی ہے کہ چلیں وہ باقی ہم امریکہ اور انگلینڈ سے جتنے بھی قریب ہو جائیں, لیکن رمضان اور عید تو ہم سب ایک کرتے ہیں نا, مسلم ورلڈ مسلمان ہیں جی اکٹھے ہیں, اس کو بھی انہوں نے توڑا ہوا ہے. لاسٹ ایئر بڑی ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ انڈونیشیا سے لے کر انڈونیشیا, جاپان, کوریا سب میں عید اور رمضان تھا, پھر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں نہیں تھا, اور اس کے بعد آگے پوری دنیا میں تھا. درمیان میں پتہ نہیں ہمارا کیا الگ سے وہ حساب ہے کہ ہماری عید الگ ہے. میں ایک چھوٹا سا آرگومنٹ, مذاق کی بات ہوتی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے مذاق کی بات ہی کافی ہو جائے کہ پوری دنیا کے شیطان قید ہو جائیں گے, پاکستان کی باؤنڈری میں آ کے وہ بیٹھے ہوں گے جی زندہ باد ہم آزاد ہیں, کیونکہ شیطان قید ہو جاتے ہیں رمضان میں. یہاں رمضان نہیں ہے تو یہاں پہ آزاد بیٹھ رہے ہیں, ادھر جو ہے قید ہیں. جب عید ہو جائے گی اور پھر آزاد ہو جائیں گے, پاکستان کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے کہ جی ہماری تو وہ ہے. پوری دنیا میں رحمتیں لیلۃ القدر کی نازل ہو رہی ہے, 27 رمضان, 23 رمضان, 25 رمضان ہے, ہماری رحمتیں باؤنڈری پہ آ کے رک جائیں گی اور اگلے دن ہماری رحمتیں نازل ہوں گی. یا اگر ایک ایکسٹریم ایگزامپل یہ ہے کہ ایک روایت ہے, مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ نہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی. تو اب اگر اس ایگزامپل کو یہاں پہ اپلائی کریں تو پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی, پاکستان کی باؤنڈری پہ قیامت رک جائے گی. سو میں تو کبھی کبھی علماء ساتھ بیٹھ کے اس پہ ہلکا پھلکا نا طنز بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کیسی رائے لے کے چل رہے ہیں, اس کی نہ سائنٹیفک بیسز ہے, نہ شرعی بیسز ہے, نہ کوئی تک بنتی ہے, آپ کس طرح کا آرگومنٹ لے کے چل رہے ہیں. بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا. اچھا میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں جو اس ادوار کے اس دور کے جو رمضان مبارک تھے وہ اور آج کے دور کے یعنی گزشتہ 50 سال یا 80 سال یا 100 سال کے رمضان جو گزرے ہیں, ان حوالوں سے تھوڑی سی اگر بات کرنا چاہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جزاک سکے. اللہ خیر. یہ سوال ایسا ہے جو نہ دل میں نہ لٹرلی ایک درد لے آتا ہے. ہم جب
ہمارے پاس ایک پوری ریاست تھی ورلڈ اوور، اور ہم کمزور بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ بڑے طاقتور تھے، لیکن ہمارے تقریباً ساری فتوحات جو ہیں وہ رمضان میں ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے کچھ شارٹ لسٹ گنواؤں تو ہم نے جو پہلا مدینہ گئے اور پہلا سریہ جو بھیجا، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اسلام خود قیادت نہیں کرتے لیکن کسی صحابی کو بھیج دیتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہم نے رمضان میں بھیجا۔ ہم نے اوفینسو وار، ڈیفینسو نہیں، بدر اوفینسو وار تھی، ہم نے اٹیک کیا تھا، انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا۔ وہ ہم نے اس حالت میں کی رمضان میں، 17 رمضان کو، کہ ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے اور کوئی 7 اونٹ تھے، اور اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو ہمارے پاس 2 یا 3 تلواریں تھیں، اور صحابہ نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس 950 لوگوں سے کیسے لڑیں، تو آپ نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر ان کو دی، ان کا اس سے لڑیں۔ یہ ہماری سچویشن تھی، ہم نے ان کو بیٹ کیا، ہم نے ان کے وہ 7 سردار اللہ نے ان کو قتل کروا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا میں تمہیں قتل کروں گا۔ جب انہوں نے تکلیف دی نبی اسلام کو تو آپ نے کہا تھا تم مجھے نہیں، میں تمہیں ماروں گا، اور ان 7 کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بدر کے اس میں شکست دی۔ خندق جو تھی 14 فٹ گہری، 28 فٹ چوڑی خندق، پوری ایک سٹی کے اراؤنڈ، وہ ہم نے رمضان میں کھودی تھی، جس میں عرب کی نیٹو آئی تھی، پورا عرب کمبائن ہو گیا تھا 10,000 فورس کے ساتھ، اور ہمارے اندر جو یہود ہمارے الائی تھے انہوں نے بھی ٹریچری کر لی تھی، غداری کر لی تھی، اور ان ساتھ مل گئے۔ اٹ واز اے فیٹل بلو، اور ہم ختم ہونے والے تھے اگر اللہ کی مدد نہ تھی۔ ایسی جنگ، اس سارا خندق ہم نے رمضان میں کیا تھا۔ اس 2 ہجری میں جب ہم نے بدر کی، اس میں ہمارے پاس 2 یا 3 تلواریں تھیں، اور جب ہم 8 ہجری میں مکہ فتح کر رہے تھے تو ہمارے پاس 10,000 ملٹری تھی، اور ہر ایک نے ذرا پہنی ہوئی تھی، نبی نے ڈبل ذرا پہنی تھی، نبی کا جو اپنا اسکواڈ تھا، جو اپنا دستہ تھا، ان کی نا آنکھوں کی اس پتلیوں کے علاوہ کوئی چیز لوہے سے ہٹا ہوا نہیں تھا، اور وہ 10,000 کی فورس گئی، انہوں نے مکہ فتح کیا۔ یہ ہم نے رمضان میں کیا، ہم نے حنین رمضان میں کیا۔ اس کے فوراً بعد ہم نے سب سے مضبوط دوسرا قبیلہ تھا طائف، ان پہ جو اٹیک کیا تھا ہم نے رمضان میں کیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اسپین فتح کیا تو ہم نے رمضان میں فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کا سر کاٹا تھا تو وہ رمضان میں کاٹا تھا، کہ اس نے دیبل پہ اس کو شکست دی تھی۔ اسی رمضان میں جب تاتاریوں نے ہمیں تاراج کر دیا تھا، ہمیں ختم کر کے رکھ دیا تھا، اسی رمضان میں ہم نے ان کی ساری فتوحات ریورس کی تھی، عین جالوت کے جنگ میں، ایجپٹ کے اندر قطز اور بیبرس کی قیادت میں۔ اسی رمضان میں ہم نے بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ اسی رمضان میں ہم نے روڈز کا علاقہ جو جزیرہ تھا ان سے فتح کیا تھا۔ اگر آپ تھرو آؤٹ دا ہسٹری دیکھیں، رمضان واز دا منتھ آف وکٹری، رمضان فتوحات کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ رمضان یہ اس چیز کا مہینہ نہیں تھا کہ جی بھوک لگی ہے کیا کریں، گھر میں بیٹھے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، اور بڑا ایگزاسٹ ہو گیا ہوں، چلے میں تھوڑی سی تلاوت میں کر لیتا ہوں، چلے میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو ہم نے اس کو صرف ذاتی عبادات تک محدود کر دیا ہے، آف کورس یہ امپورٹنٹ ہے، ہم نے جو یہ محدود کر دی یہ ہماری ہسٹری نہیں تھی۔ آج اس رمضان میں تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ، نان مسلم ورلڈ، جو مسلمانوں کا حال ہے، وہ برما ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ سیریا ہو، وہ یمن ہو جہاں فاقہ کشی سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، خواہ وہ ایسٹ ترکستان جو چائنا کے پاس ہے وہاں جو مسلمانوں کا حال ہے، جو یورپ کے اندر جس طرح مظالم ڈال رہے ہیں، انڈیا میں جو ہو رہا ہے، جو کشمیر میں کرفیو ہمارے سامنے چل رہا ہے، وٹ وی کین سی کہ ہمارے لیے رمضان کیا ہے، صرف ہم نے رحمت و برکتوں کے نام پہ کچھ ذاتی عبادات کی طرف فوکس تو ہے، لیکن جو ہماری تاریخ تھی کہ ہم رمضان کو کیسے دیکھتے تھے اور کس طرح کیسے فتوحات حاصل کرتے تھے، وہ آج نہیں ہے، وہ آج نہیں ہے۔ اور اس کی میں ایک وجہ بھی ڈسکس کر لوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس دیکھیں، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں کہ جذبہ نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی عزم نہیں ہے، وہ کوئی ڈرتے ہیں یا وہ بزدل ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب تک ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم نہ ہو جو چینلائز کرے آپ کی انرجیز کو، دیکھیں یہ سائنٹسٹ پہلے تھے لیکن ہم نے ایک ادارہ بنایا، ایک یوخان لیب، اس نے 6 سال کے اندر نیوکلیر بم بنا لیا جو دوسرے ملک دہائیوں میں نہیں بنا سکے۔ ہم نے 5th جنریشن وار کے لیے 5th جو جنریشن فائٹر ہے اس کے لیے پروجیکٹ شروع کر لیا عزم کے نام سے، وہ 4-5 سالوں میں اس کا فریم بن جائے گا۔ ہم نے جو پریسٹر امینڈمنٹ لگی، ہم نے پاکستان نے جہاز بنانا شروع کیا اس کی جواب میں، اور ہم نے 3rd ویریئنٹ لے کر آ گئے ہیں۔ جب ہمیں خطرہ ہوا ہم نے MIRV-1 جو میزائل جو کہ 6 جگہوں پہ گرتا ہے وہ بنا لیا، ہم نے بیلسٹک کروز میزائل بنا لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس عزم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ آج وینٹیلیٹر بنانے کا ایک آیا، اسٹیٹ نے ذرا سپورٹ کیا اور 10 ڈیزائن آگے ان کے پاس کہ جی ہم بناتے ڈیزائن بھی، اس کی کنٹرولنگ، اس کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر سب کچھ بن گیا ہے، اور اس کے وہ بن رہے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ جب انسٹیٹیوشنل میکینزم ہوتا ہے تو وہ آپ کی انرجیز کو چینلائز کرتا ہے. آج آپ کے ہمارے سامنے جو آج ایک دہشت گردی بن گئی ہے ایک چیز, کیوں بن گئی؟ کیونکہ انسٹیٹیوشنل میکینزم نہیں ہے. ہر کوئی جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے, وہ گائیڈنس وہ ان کو چینلائز کرنے کا سسٹم نہیں ہے, کیونکہ جن کے ذمہ وہ کرتے نہیں ہیں, جن کے ذمہ وہ کرتے نہیں ہیں, تو نیچرلی پھر ہر بندہ جذبات میں آ کے جتنا اس کی سمجھ ہے, جتنا فہم ہے, کچھ صحیح کچھ غلط, کچھ بہت صحیح وہ کر رہا ہے. کسی کے بس میں ہے تو وہ ڈنمارک کے اندر اس کو 19 سال والا بندہ نظر آتا ہے تو وہ خود خنجر مار رہا ہے. کسی کے بس میں ہے تو وہ آرٹیکل لکھ رہا ہے, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. ہر ایک اپنے لیول پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں عام طور پر نا لوگوں کو بلیم نہیں کرتا جب لوگ ہمیں ان کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں جس سے مسلمانوں کو بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے. میں اس کی بلیم نہیں سر حکومت کو دیتا ہوں, میں ان کی ریاستوں کو دیتا ہوں جو مسلم ورلڈ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو پھر ٹوٹی پوٹی غلط صحیح لوگوں کو جو ایموشنل ریئیکشن آئے گا وہ آئے گا. اس میں مجھے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور کسی اور کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ دار وہ میکینزم ہے. تو ہمارے پاس ہسٹوریکلی with all the weaknesses and strength ایک میکینزم موجود تھا جو ذمہ داری اٹھاتا تھا مسلم ورلڈ کی. اگر دیبل سے ایک آواز آتی تھی تو وہ ہمارا وہ جو گورنر جو ظالم تھا حجاج بن یوسف, وہ اپنے بھتیجے کو 17 سال کی عمر میں بھجوا کر اٹیک کرتا تھا. جب روم کے اندر ایک عورت نے کہا واہ معتصمہ, ایک آواز لگائی, تو اس یہودی مالک نے سے کہا کہ اوہ جی تمہارے لیے تو خیر تم تو خلیفہ کی لاڈلی ہو نا, تمہارے لیے تو 40,000 عربک ابلغ گھوڑوں کا لشکر آئے گا, ایک ڈرامہ کی اس کے ساتھ. یہ بات ایک تاجر نے سنی, وہ جا کے موسم کے پاس کہا کہ اس عورت نے وہاں معتصمہ کہا ہے. وہ ادھر ہی کھڑا ہو گیا, بیٹھا بھی نہیں. اس نے کہا اپنے سردار سے کہ میں جب وہاں پہنچوں تو 40,000 گھوڑوں کا لشکر مجھ سے پہلے پہنچنا چاہیے اور میں ابھی نکل رہا ہوں. اسی وقت معتصم باللہ نکلا. یہ کوئی کلاسک اور بڑے فقیر بڑے زبردست ہر لحاظ سے لوگ نہیں تھے, لیکن ہمارے پاس ایک سٹیٹ تھی جو پرواہ کرتی تھی. بالکل لاسٹ ایج پہ جب یہ سٹیٹ کولیپس ہو رہی تھی خلافت عثمانیہ, اندرونی سازشوں, ہماری کمزوریاں, ہر چیز کی وجہ سے, اس وقت ایک ڈرامہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا. سپر پاور فرانس اور سپر پاور برطانیہ اس کو لے کے چل رہا تھا. والٹیئر کا ڈرامہ تھا, اس میں توہین تھی. خلیفہ کو خبر ملی, اس نے بلایا فرینچ ایمبیسڈر کو, 4 گھنٹے اس کو ویٹ کرایا. پھر ملٹری ڈریس پہن کے سلطان عبدالحمید 1890 کی بات ہے, اس نے اسے کمرے میں گیا, تلوار اس کے سامنے رکھی اور چلا گیا. فرانس سمجھ گیا کہ what do they mean, اور وہ ڈرامہ رک گیا. وہ ڈرامہ برطانیہ نے کہا اوہ ہم کرتے ہیں, یہ ان کی جرت, ہم سپر پاور ہیں, ہمارے اس پہ سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا, ہم کیوں سنے کسی کی. اس نے وہ ڈرامے کا اعلان کر دیا. کیلف نے اسے اعلان کیا, اس نے کہا اگر تم یہ ڈرامہ نہیں روکتے اور ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو تو میں بے بس ہونے کے باوجود اتنی فوج نہیں کہ لڑ سکوں, میں پورے مسلم ورلڈ کو فتویٰ دے دوں گا کہ جس کا جہاں بس چلے, جہاں ہو سکتا ہے مارے ان کو. وہ ڈرامہ رک گیا. ایٹ دا ویکسٹ اسٹیج دے ور ریسپانسبل فار دا مسلم. یہاں ایک شعوبی اسمبلی کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمیں ٹھنڈا کر سکیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. سو میکینزم نہ ہونا آج ہمیں کمزور بنا رہا ہے, ہماری رمضان کو اس طرح سے نہیں بنا رہا اس طرح ہمارا ہسٹوریکل کریکٹر رہا ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تاکہ اس سے بھی ہمیں کافی سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملے, اور آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ لیلۃ القدر کی جو فضائل ہیں, اس کا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا. اور یہ وہ نعمت, اصل میں یہ رمضان پورا رمضان ہی اصل میں تحدیث نعمت ہے, اس نعمت کا شکریہ ہے. یہ ہم اس سے پہلے 1 روزہ 2 روزے رکھا کرتے تھے. جب ہم گئے مسلمان مدینہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. تو انہوں نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی, ہم اس کے شکرانے میں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کا حق ہے کہ ہمارا حق ہے, یعنی ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, لیکن ہم یہود سے تھوڑا ڈفرنس رکھیں گے کیونکہ ہم ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم 10 11 یا 9 10 کو رکھیں. یہ اس وقت مسلمان لازمی رکھتے تھے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے حوالے سے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر وہ سنت بن گئے. سو اس رات میں نازل ہوا. ایک ہمارے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک اور فخر کی بات ہے کہ ہمارا پاکستان اس 27 رمضان کو بنا. ہمیں اللہ سے بہت امید ہے کہ یہ 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاکستان کو کچھ بنانا چاہتا ہے, کچھ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے ہم سے, اور ہمیں بھی اس کا احساس کرنا ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کوئی 72 ایئرز بنتے ہیں. اور یہ ایک حدیث میں ایک جواب بھی تھا کہ جب ان سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس مفہوم میں ہے کہ
کہ پچھلے جو امتیں تھیں ان کے پاس تو ایک اپرچونٹی تھی، ان کی تو 400 600 900 سال عمریں ہوا کرتی تھی، تو وہ تو عبادت میں بڑے آگے جا سکتے تھے. ہماری تو عمر ہی 60 70 سال ہے، ہم کیسے اس کو ایکسیڈ کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ليلۃ القدر کا تحفہ دیا، جو کہ آخری طاق راتوں میں سے، جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں سے طاق راتوں میں سے ہو سکتا ہے. ہمیں کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک نے روایت کیا ہے کہ جب آخری 10 راتیں ہوتی تھی تو نبی اپنا تہبند باندھ لیا کرتے تھے، یعنی اب اور کچھ نہیں، بس یہ راتیں تو مس ہونے والی چیز نہیں ہیں. وہ بندہ کیا محروم بندہ ہوگا جو اس راتوں کے فضائل سے محروم ہو جائے. اس راتوں میں وہ پک اینڈ چوز کرنے کی کوشش کرے، یار ہر دن نہیں ہو سکتا، چلے 27 کو میں کچھ کروں گا، کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ میں نوافل پڑھ لوں تاکہ مجھے وہ اجر مل جائے. جو ان 10 راتوں کو مس کر جائے گا تو بہت زیادہ وہ فضیلتوں سے محروم رہ جائے گا. یہ ایک گفٹ ہے اور گفٹ کو ریفیوز کرنا تحدیث نعمت نہیں ہے. اچھا، ایک اور تھوڑی سی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں، چونکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں مذہبی معاملات کو نہیں جانتا اتنا تفصیل سے، اور آپ چونکہ اسکالر ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً آپ کا مشاہدہ بھی ہے اور آپ کا علم بھی ہے، آپ اپنے مشاہدے اور اپنے علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا بینکنگ نظام پہ بتائیں کہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں سود کا کچھ بتائیں، اور جو اور حوالے، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو سکے. دیکھیں، پاکستان میں اور اوور آل مسلم ورلڈ میں ایک اوپینین ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں سے سود نکال لیں، تھوڑا زکوٰۃ خیرات ایڈ کر دیں، تھوڑی ایمانداری اور وہ ایڈ کر دیں، تو اس سے اسلام کا نظام بن جائے گا. وچ آئی فنڈامنٹلی ڈس ایگری، کیونکہ اسلام کا نظام ایک کافی وائڈ اور ایک بڑا ایلابوریٹ ایک ایریا میں اس کے احکامات ہیں. میں صرف نام لے رہا ہوں. بائی ایگزامپل اسلام معاشی مسئلہ کو ڈیفائن کرتا ہے، جس طرح ویسٹ ڈیفائن کرتا ہے، اس مسئلے سے ہی سارا جڑ غلط ہو جاتی ہے. اسلام کے ٹیکسیشن کے بارے میں قوانین ہیں، اسلام کے ایگریکلچر لینڈ کے بارے میں رولز ہیں، اور ایک رول غربت کو جڑ سے اکھاڑتا ہے. اگر ہمیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کسی اور مول دفعہ اس پہ تفصیل میں جائیں گے. اب میں آپ کے کور پوائنٹ کی طرف انشاءاللہ ضرور آؤں گا. ابھی اسلام امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، فارن لونز کے بارے میں بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ بینکنگ کے بارے میں بات کرتا ہے، اسلام کمپنی اسٹرکچر کے بارے میں بات کرتا ہے، اسلام بجٹ کے بارے میں بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ اونرشپ کیا ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ اسلام سوشلزم ہے اور نہ کیپٹلزم ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اور اگر آپ ایک چیز پہ جاتے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام کیسے دولت کو تقسیم کرتا ہے. اب مسلم ورلڈ میں چونکہ سود کے بارے میں اتنے شدید احکامات ہیں کہ وہ بڑا ریئلائز ہے، لوگ اگر انوالو بھی ہوتے ہیں مجبوراً تو وہ بہرحال فیل ضرور کرتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بات بھی بڑی ہوتی ہے. میں اسی لنک سے بینکنگ کے بارے میں بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ نقطہ ضرور ہمیشہ رکھتا ہوں کہ یہ جو تھنکنگ ہے کہ اگر شاید سود نکال دیا جائے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے، تو سود سے بڑھ کر اور بہت مسائل ہیں جو اس سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ اس سے زیادہ نقصان پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. اب ذرا آتے ہیں بینکنگ کے بارے میں. دیکھیں، بینک بنیادی طور پر ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں جو ہمارے ناظرین ہیں اگر وہ اس کو سمجھ سکیں گے، میں بالکل بیسک آئیڈیا رکھتا ہوں. بینک اصل میں دو پارٹیوں کو ملانے والا ایک ادارہ ہے. ایک ہے ڈپازٹرز، وہ لوگ جو اپنا پیسہ رکھتے ہیں اس ادارے کے پاس، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو قرض چاہیے اپنے گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، کاروبار میں فیکٹری لگانے کے لیے، اسٹاک مال خریدنے کے لیے، ان کو قرض چاہیے. دو پارٹیز ہیں. میرے پاس سیونگ ہے، آپ کے پاس سیونگ ہے، اس کے پاس تھوڑی سی سیونگ ہے، کسی کے پاس 10,000، کسی کے پاس 5 لاکھ، کسی کے پاس 2,000، کسی کے پاس 10 کروڑ. وہ لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں اور بینک ان پیسوں کو پول کر کے، جمع کر کے، جن کو قرض چاہیے ان کو قرض دیتا ہے. اب بینک کیا کرتا ہے؟ اگر آسانی کے لیے اگر میں کہوں، فرض کرے ان سے 20% پہ سود پہ لے لیتا ہے، تو اس میں سے وہ 12 13 14 مجھے دے دیتا ہے اور 5 6 اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یہ بینک کا فنڈامنٹل میکینزم ہے. ڈپازٹرز کو جو پیسے جمع کرتے ہیں سیونگ والے ہیں، اور جن کو قرض چاہیے ان کو وہ ملانے والا ادارہ ہے، اور اس میں درمیان میں وہ پیسے پول کر کے آگے دینا، ایک حصہ اپنے پاس رکھنا، باقی حصہ ہم میں بانٹ دینا. جب بینکوں نے یہ ادارہ اس طرح بنایا، ان کی برانچیں بنی، تو انہوں نے پھر سوچا کہ بندہ ATM سے پیسے نکال سکتا ہے،
ایسا آپشن کیوں نہیں دیتے لوگوں کو کہ وہ جس شہر میں بھی ہے وہ پیسے نکالیں؟ اس کا تعلق بینک سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر اس ادارے سے ہے جس کے پاس لوگوں کے پیسے پڑے ہوں اور اس کے پاس برانچیں ہوں، تو وہ یہ سافٹ ویئر اور ایک چند ڈیوائسز کے ذریعے آپشن دے سکتا ہے۔ انہوں نے منی ٹرانسفر کا آپشن دیا، یہ نان بینکنگ ادارے بھی دیتے ہیں، ادھر سے بھجواؤ ادھر ریسیو کر لو، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، دونوں جگہوں پہ برانچ ہے، آپ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لاکر کی فیسلٹی ہے، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، کسی کے پاس بھی محفوظ ایک لاک ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آپ کو لاک دے دے۔ تو یہ باقی جو آپ کو سروسز نظر آتی ہیں، آن لائن پیمنٹ، آن لائن ٹرانسفر، ایپ کے ذریعے ڈیل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس برانچ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ بینک ہے۔ اور آج لوگوں نے ایپ کے ذریعے وہ چیزیں شفٹ کر دی ہیں۔ اب اسلام نہ یہ الاؤ کرتا ہے کہ ادھر سے وہ پیسے پول کر کے آگے سود پہ دیے جائیں اور کچھ حصہ رکھ کر ادھر دیا جائے۔ اب کیا اس کا حل نکالنا کیوں بڑا مشکل ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک آئیڈیا رکھتا ہوں، آف کورس اس کی تفصیلات اور وہ آئیڈیاز کے اوپر بلڈ ہوتا ہے۔ مجھے ان دونوں پارٹی کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کو پیسے ایکسٹرا ہیں، یہ چاہتا ہے کہ یہ انویسٹ کرے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو ضرورت ہے، وہ اپنے چچا ماموں تایا سے اتنے پیسے نہیں ارینج کر سکتا جتنے کہ اس کو چاہیے۔ اس کو 10 کروڑ چاہیے فیکٹری لگانے کے لیے، 50 کروڑ روپے چاہیے، وہ مختلف لوگوں سے 25-30 لاکھ جمع کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اب آج دیکھیں، اگر آپ اس وقت ایسے ویب سائٹس اور ایسے ادارے ہیں جو لوگ اس طرح کی دو پارٹی کو ملاتے ہیں، شادی کی ویب سائٹس، جابس کی ویب سائٹ، پراپرٹی خرید فروخت کی ویب سائٹ، اور اس طرح کے مختلف گاڑی کی خرید فروخت کی ویب سائٹس جو دو پارٹیوں کو ملاتی ہیں، دونوں کے پریارٹیز اور پریفرنسز کو میچ کرتی ہیں، ان کو ملاتی ہیں، اکثر تو فری ہیں اور کچھ میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے چارجز لیتے ہوں۔ تو اگر ان لوگوں کو اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ کسی وکیل، کسی ڈاکٹر، کسی فیکٹری والے کو دینا چاہتا ہے، ایک سافٹ ویئر ان دونوں کو ملائے، یہ آپس میں خود بیٹھیں، آپس میں نفع نقصان آپس میں ایگری کریں، یہ جو پارٹیز ہیں آپس میں بیٹھیں، میں ہو سکتا ہے ان سے 10,000 20,000 50,000 چارجز بھی لے لوں ایک دفعہ کے لیے کہ میں نے آپ کو سروسز دی، آپ کو میں لایا، تو میرا کمیشن جیسے پراپرٹی ڈیلر دیتے ہیں، جیسے کار ڈیلر دیتے ہیں، ایک دفعہ لیتے ہیں، وہ تو کوئی ہر مہینے تو نہیں لیتے، ان کو ملانا ہے۔ اب یہ سولوشن بالکل پاسبل ہے، لیکن یہ سولوشن یہ بینکس کیوں کریں گے جن میں ان کی پرماننٹ آمدنی جائے گی؟ میں یہ کیوں کروں گا؟ میں بینک ہوں، مجھے پتا ہے یہ سولوشن ہے اس کا۔ بائی دا وے اس کو فن ٹیک، فائنینشیل ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں، اور یہ 2030 اور 35 تک آگے یہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا لوگ سافٹ ویئر سے آٹومیٹک کر لیں گے، ان کو اب ڈر یہ لگا ہوا ہے۔ تو جو نام نہاد، میں تو اس نام نہاد کہتا ہوں اسلامی بینکاری آئی، اس نے وہ ماڈل، وہ فریم ورک نہیں چینج کیا، انہوں نے صرف کہا یہ پیسے جو ہیں وہ ہم اس سے پروفٹ لاس پہ اس کو دیں گے، جو کہ ان کو پتہ ہے وہ پروفٹ لاس پہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں خود کم از کم 8 بینکوں کا میں آڈٹ کر چکا ہوں، میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی انوالو رہا ہوں ان چیزوں میں، اور آپ کوئی بھی جو جاننے والا ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اصل میں مسئلہ اس فریم ورک کو چینج کرنا ہے۔ اگر آج نہ ایک ریاست ہو جو مکمل اسلام پر چلنے کا عہد کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بیت المال کے برانچز ہر شہر میں کھولے جہاں لوگ پیسے اپنے رکھیں اور جہاں سے چاہے ٹی ایم سے نکالیں، ٹھیک ہے؟ جس کو قرض چاہیے وہ ان کو لوگوں سے ملائے اور آپس میں وہ ڈیل کریں، اور بس ٹرانسفر کرنا ہو، اگر آپ اے ٹی ایم ہے، ایپ ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ کے بیت المال کا برانچ ہے ہر جگہ پہ اور اسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس پورے بینکنگ میکینزم یہ صرف سود کے اوپر کھڑا ہے۔ میں یہ ایک فگر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، ابھی آئی ایم ایف کا آخری ریویو جو ہوا ہے اس کے بعد جو انہوں نے ابھی لیٹسٹ ٹارگیٹ پاکستان کے ہیں، اس سال پاکستان ٹیکس جو جمع کرے گا، ٹیکس ریونیو ہمارا ہے 2600 ارب اور نان ٹیکس ریونیو ہمارا ہے جو آمدن جو ملک جمع کرے گا وہ 1200 ہے۔ نان ٹیکس کا مطلب ہے ہم نے کچھ ادارے بیچ دینے ہیں، اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے، سرکاری جو ڈپارٹمنٹ ان کا منافع آ جائے گا اس کو 1200 ارب ہے، اور جو ہم لوگوں سے مختلف شکلوں میں لیں گے، انکم ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، ایکسائز، کسٹم، دس وہ 2600 ارب ہے۔ اس سال پاکستان 2800 ارب سود میں پے کرے گا، جس میں سے 350 غیر ملکی سود ہے اور 2300 یہ مختلف بینکوں کو جن سے ہم نے لون لیا ہے ان کے سود میں پاکستان جو بانڈز ہیں اور یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اور یہ جو ڈیفینس سرٹیفکیٹس ہیں، یہ جو ٹی بلز ہیں، ٹریجری بلز ہیں، اس میں ہم 2300 ارب اس سال پے کریں گے۔ اگر یہ صرف میرے سامنے واضح ہو کہ 2600 جمع ہوگا، 2800 پے ہوگا، جس میں سے 2300 سود میں جائے گا ملک میں اور 350 باہر جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریاست کوئی ریاست نہیں ہے، یہ صرف میری چمڑی ادھیڑ رہی ہے اور وہ جا کے سود خور کو دے رہی ہے۔ عملاً تو یہی ہو رہا ہے۔ ہم تو باقی فنڈنگ جو ہے وہ کچھ پرووینسز جنریٹ کر رہے ہیں، کچھ قرض آ رہے ہیں، کچھ فارن سے آ رہے ہیں، اس سے باقی ملک تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ تو
یہ جو پورا سود کا میکینزم ہے، یہ ایک تو یہ کر رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ اس وقت جا رہا ہے اس سود کی پیمنٹ میں، اور دوسرا یہ مہنگائی کا سب سے بڑا ذریعہ، کیونکہ منی پرنٹ ہوتا ہے اور بینک اس پیسوں کو اس کو ملٹی پلائر افیکٹ کہتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ٹیکنیکل سا موضوع ہے، وہ ہمارے ناظرین اس طرح آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ پیسہ بڑھنے سے افراط زر یعنی مہنگائی. بہت شکریہ عمران یوسفزئی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. گئے بگئے آپ سے ملاقات رہے گی. جی ناظرین، یہ تھا آج کا میرا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، لائک کیجئے گا اور کمنٹس ضرور دیجئے گا. آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.